अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से हम रमज़ानुल मुबारक का महीना जहाँ तक हो सका अच्छे ढंग से गुजारे हैं। अल्लाह ताला के लिए रोज़े रखे हैं, तरावीह पढ़े हैं, कुरान करीम की तिलावत किए हैं, सदका खैरात किए हैं, जो अच्छे काम हम कर सकते हैं किए हैं। और अब शव्वाल का महीना आ गया, रमज़ान के बाद ईद हम मनाएं और शव्वाल का महीना आ गया। शव्वाल के महीने में हम उलमाए किराम से सुनते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 रोज़े रखने की ताकीद फरमाई है, जिसे सित्ता शव्वाल कहते हैं। सित्ता अरबी ज़बान में 6 को कहते हैं। तो सित्ता शव्वाल के रोज़े यानी शव्वाल के 6 रोज़े रखना है, ये सुन्नत है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और इसमें बताते हैं कि 6 रोज़े ये चाहे तो एक साथ रख लो, चाहो तो अलग अलग रख सकते हैं। जैसा वर्क करने वाले हज़रात जो है सैटरडे संडे, हफ़्ता इतवार 3 मरतबा रख ले तो 6 रोज़े हो जाएंगे। या जैसी भी हमारी अपनी सहूलत हो इस तरह से उसको तकसीम करके भी रह सकते हैं, एक साथ भी रह सकते हैं, अल्टरनेट एक दिन रखे एक दिन नहीं रखे, जिस तरह से भी चाहें, या पूरे आखिर में एक साथ रख लें, ये जिस तरह से चाहें ये रोज़े रख सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता कि वो जो रोज़े थे रमज़ान के, जो 30 रोज़े हमने रखा है, महीने भर के रोज़े रखे हैं, वो तो फ़र्ज़ है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, वो तो रोज़े लिख दिए गए तुम पर, यानी फ़र्ज़ किए गए। शव्वाल के रोज़े हम क्यों रहें, क्या मकसद है इसमें, क्या फ़ायदा है इन रोज़ों का? तो मैं समझता हूँ कि ये एक मुनासिब मौका है मैं आप हज़रात के सामने वो फ़वाइद बताऊँ और वो रीज़न्स बताऊँ कि हम क्यों रोज़ा रखें शव्वाल के। सबसे पहली बात आती है वहाँ पर सवाब की। सवाब क्या सवाब है ये रोज़े रखने का? तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया, मन सामा रमज़ान थुम्मा अतबअहु सित्तन मिन शव्वाल कान कसियामिद दहर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कोई रमज़ान के रोज़े रखेगा और उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े उससे कंटिन्यू करेगा। अब कंटिन्यू का मतलब ये नहीं है कि 7 में लगे हुए रहो, यानी 7 के महीने में, रमज़ान के फ़ौरन बाद जो महीना है उसी महीने के अंदर अगर इन्हीं रोज़ों को हम ज़िलक़ाद में यानी उसके बाद वाले महीने में 11वें महीने में अगर शिफ्ट करते हैं तो ये नहीं हो सकता, 12वें महीने में नहीं हो सकता। शव्वाल का महीना 10वां महीना है, रमज़ान का 9वां महीना है, 9 के बाद जो 10वां महीना है बिल्कुल फ़ौरन बाद उसी महीने के अंदर ये 6 रोज़े रखना होता है। अगर ये 6 रोज़े रख लो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो उसको इस तरह से सवाब मिलेगा गोया उसने साल भर रोज़े रखा हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो कोई नेकी लेकर आता है, अच्छा काम करता है, अल्लाह ताला उसको 10 गुना ज़्यादा सवाब देता है। जब कोई एक आदमी रमज़ान का 1 महीना रोज़ा रख लेता है, 1 महीना रोज़ा रखता है जो कि 30 दिन का होता है, तो यानी क्या कहते हैं 30 दिन का रोज़ा जब रखता है तो वो बराबर हो जाता है 10 महीनों के। 1 महीना 10 महीनों के बराबर, 30 दिन 300 दिन के बराबर हो गए। यानी इस तरह से हुआ है ये कि हर 3 दिन क्या कहते हैं 1 महीने के बराबर होता है। 1 दिन 10 दिन के बराबर, 3 दिन 1 महीने के बराबर। जब 3 दिन 1 महीने के बराबर हो तो इंटू 10 जब करते हैं तो 30 दिन 10 महीने के बराबर हो गए। और 3 दिन और 3 दिन जब 2 मरतबा यानी 6 नंबर हम और ऐड करते हैं इसके अंदर तो टोटल हो जाता है 12 महीने। और ये इसमें एक अजीब व गरीब बात यह है, एक तो ये बात तय हो गई है कि हम टोटल हो जाएंगे 36 दिन, रमज़ान के 30 और शव्वाल के 36 दिन, तो ये 360 के बराबर हो जाएगा। लेकिन किसी को ये ख्याल ना आए कि भाई 360 तो साल तो हमारा 365 डेज़ का होता है, 365 दिन का होता है, तो फिर ये 360 कैसा? इसमें यानी अल्लाह ताला के सवाब देने में इतना कम व ज़्यादा पे इतना ज़्यादा बारीकी से गौर करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला बेहिसाब सवाब देता है। फिर मज़ीद बात यह है कि ये जो हिसाब है ये कमरी महीने से यानी इस्लामिक और हिजरी कैलेंडर से इसका हिसाब होता है। और हिजरी कैलेंडर का साल 360 दिन से कम होता है, 356 डेज़ का एक साल होता है, और ये सवाब जो है 360 डेज़ का हो रहा है। तो अगर कोई शख्स रमज़ान के रोज़े रखता है और साथ में 6 दिन शव्वाल में
جی آگے پیچھے کر کر جس طرح سے ہو سکے وہ روزے اگر 6 شوال کے روزے رکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے سال بھر روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مزید اس کے اندر خصوصیت بات یہ ہے کہ شوال کے روزے رکھنا تو سنت ہے، شوال کے روزے رکھنا سنت ہے، لیکن اس کا جو ثواب ملے گا وہ رمضان کے حساب میں ملے گا۔ یہ یاد رکھیں آپ، دیکھیں حساب بتا رہا ہے کلیئر کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ ہر 3 دن کو 1 مہینے کا ثواب دے رہا ہے رمضان میں، شوال میں بھی اسی حساب سے ثواب دے رہا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا ہے کہ جس طرح سے فرض روزے رکھنے کا ثواب ہے، اگر شوال میں 6 روزے رکھ لو، روزے اگرچہ کہ سنت ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کا ثواب ایسے ہی دے گا جیسے رمضان کے فرض روزے ہم رکھ رہے تھے، اور 1 نیکی 10 نیکیوں کے برابر اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے۔ تو یہ جو 12 مہینوں کے روزے رکھے جائیں گے، 12 مہینوں کا روزہ حساب کیا جائے گا، رکھ تو رہے ہیں 36 روزے لیکن اللہ تعالیٰ ثواب دے رہا ہے 12 مہینے یعنی کمپلیٹ سال روزے رکھنے کے۔ کون سے روزے؟ فرض روزے رکھنے کا ثواب ہے۔ اور یاد رکھیں کہ فرض اور نفل روزے جو ایکسٹرا روزے ہوتے ہیں اور فرض روزوں میں کافی زیادہ فرق ہوتا ہے ثواب میں۔ اللہ تبارک و تعالی 1 مکمل سال فرض روزے رکھنے کا ثواب دیتا ہے اگر ہم 6 شوال کے بھی روزے مکمل کر لیں۔ ہاں اس کے لیے شرط ہوگی کہ رمضان کے روزے بھی آپ کے مکمل ہو۔ اس میں علماء کرام بتاتے ہیں ہاں یہ بھی ہوگا، ساتھ میں علماء کرام بتاتے ہیں کہ اگر کسی کا روزہ چھوٹ گیا ہو تو وہ کمپلیٹ کر لے، وہ بھی اس حساب میں آ جائے گا، وہ بھی اس کو یعنی قضا بھی ادا کر لے، قضا بھی کر لے تو وہ بھی اس کے اندر آ جائے گا۔ اور نہ ہو تو اگر کوئی رمضان کے روزے انکمپلیٹ رکھتا ہے اور 6 شوال رکھتا ہے تو وہ اس حساب میں نہیں آئے گا۔ فرض روزے مکمل کرے، ساتھ میں 6 سنت ایڈ کرے، اللہ تعالیٰ 1 سال مکمل فرض روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ 1 سال کا ثواب ملتا ہے اس سے۔ فائدہ نمبر 2 اس کا یہ ہے کہ علماء کرام بتا، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، روایت طویل ہے، میں پوری روایت نہیں پڑھوں گا وقت مختصر کرنے کے لیے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اعمال کے چیپٹر میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ثواب نماز تو ہے سامنے لیکن نماز میں کچھ کمی ہے، یعنی نماز میں کچھ خرابی ہے، کچھ غلطی ہو گئی تھی، نظر ادھر ادھر ہو گئی تھی، ذہن ادھر ادھر ہو گیا تھا، تجوید میں غلطی ہو گئی تھی، اگر نماز میں کوئی کمزوری رہ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے کہ دیکھو کیا اس کے پاس کچھ سنتیں بھی ہیں، مغرب کے بعد سنت پڑھتا تھا، فجر سے پہلے کی سنت پڑھتا تھا، فرض نمازوں کے ساتھ سنت پڑھتا تھا، تو اے میرے بندو دیکھو کیا اس کے پاس سنتیں بھی ہیں، تو اس کی جو سنتیں ہوں گی وہ لائی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سنتوں کے ثواب سے، وہ سنت نمازوں سے فرض نمازوں میں جو کمی رہ گئی ہے اس کو مکمل کر دیتا ہے، اس کو مکمل کر دیتا ہے۔ جو فرض نماز میں کمی رہ گئی وہ سنت نماز کے ثواب سے اس کو کیا کہتے ہیں کمپلیٹ کیا جائے گا، مکمل کر دیا جائے گا اور نماز کے درجے کو مکمل کر دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سنت کو فرض میں ایڈ کر کر فرض کو کامل بناتا ہے اور اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور اسی طرح سے سارے اعمال، پھر آگے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ثم یکون سائر عملہ علی ذلک، اور سارے اعمال کا اسی منہج پر ہوگا اور اسی طریقہ کار پر لیا جائے گا۔ یہ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب اسی طرح سے اگر کوئی بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، رمضان کے روزوں میں کھانے پینے کے بھی علاوہ بہت سارے پابندیاں ہوتے ہیں جو عام طور پہ بھی ہونا چاہیے، یعنی نامحرم کو نہیں دیکھنا ہے، اگر نظر پڑ گئی ہے، جو بات زبان سے نہیں نکلنا تھا غلطی سے نکل گئی ہے، خراب بات زبان سے کر دیا، روزہ ٹوٹا تو نہیں لیکن روزہ مکروہ ہو گیا، خراب چیز نہیں سننا چاہیے تھا سن لیا، جی روزہ ٹوٹا تو نہیں لیکن روزہ مکروہ ہو گیا ہے۔ اب یہ جو روزہ مکروہ ہو گیا ہے، اگر بندہ رمضان کے بعد شوال کے روزے رکھتا ہے تو اس کے ثواب کو اللہ تبارک و تعالی فرض روزوں کو مکمل کرنے کے لیے اس کو ایڈ کرے گا اور فرض روزوں کو مکمل کرے گا اور ان کو قبول کر لے گا۔ فرض کا قبول ہونا بہت ضروری ہے، اور سنت چیزیں جو ہوتی ہیں وہ فرض کی متممات ہوتی ہے، فرض کو کمپلیٹ کرنے والی ہوتی ہے۔ تو دوسرا فائدہ یہ ہے شوال کے 6 روزے رکھنے کا کہ رمضان کے روزوں میں جو کمی ہے اس کی پابجائی اور اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں شوال کے روزے، رمضان کے روزوں کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس کو قبول
کروا دیتے ہیں۔ تو دو اب فائدے ہو گئے ہیں، ایک تو سال بھر فرض روزوں کا ثواب ملے گا، اور دوسرا رمضان کے روزوں کو قبول کروانے میں اور ان کے قبول ہونے میں نہایت مددگار ہوتے ہیں یہ سنت روزے جو کہ شوال میں رکھے جاتے ہیں۔ فائدہ نمبر 3 اس کا یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تو متقیوں سے ہی قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی عمل اس سے ہی قبول فرماتا ہے جو متقی ہو، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ روزے رکھوانے کا مقصد ہی یہ تھا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح سے تم سے پہلے والوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، یعنی تمہارے دل اچھے ہو جائیں، تم متقی ہو جائے، تم سدھر جاؤ، تاکہ تم سدھر جاؤ اس لیے روزے فرض کیے ہیں۔ اب جو آدمی رمضان کے بعد فوراً سنت ترک کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی پوری طریقے سے سدھرا نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے عمل قبول کرتا ہے جو سدھر گیا ہے۔ انما یتقبل اللہ، سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو قبول کرتا ہی ہے صرف متقیوں سے۔ اگر کوئی شخص شوال میں روزے رکھتا ہے، شوال میں روزے رکھتا ہے تو یہ ایک اشارہ ہوگا، یہ ایک علامت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے فرض روزے قبول کیے ہیں، تبھی تو اگلے عمل کی توفیق ہوئی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال سمجھنے کے لیے، اگر ہم کسی کو پکوان کے لیے کہتے ہیں اور وہ اچھا پکا کر نہ لائے تو دوبارہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی تو مت پکا، نہیں ادھر سے ہم وہ ہوٹل سے ہم کو وہ ریسٹورنٹ سے ہم کو کھانا منگانا نہیں، وہ باورچی کے ہاتھ کا کھانا ٹھیک نہیں۔ لیکن اگر کھانا پسند آ گیا تو دوبارہ آرڈر دیتے ہیں، دوبارہ اس ریسٹورنٹ کو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہر چیز کے اندر جب پسند آتا ہے تو ریپیٹ کرتے ہیں، جب پسند نہیں آتا تو اس کو اوائڈ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی بزرگان دین اولیاء اللہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی نماز کو پسند کرتا ہے، قبول کرتا ہے تو بار بار اسے نماز کی توفیق دیتا ہے۔ اسی طرح جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ روزے رمضان کے قبول کرتا ہے اس کو شوال کے روزوں کی توفیق دیتا ہے۔ اگر کوئی شوال کے روزوں سے اینٹ جاتا ہے تو یہ ایک اشارہ ہو سکتا ہے، ایک وارننگ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا تیرے روزے رمضان کے قبول نہیں ہوئے ہوں گے، اسی لیے تیرے دل میں خیال آگے کے روزوں کا نہیں آ رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا ایک بڑا اہم جملہ ہے، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عمل کرنے کی جتنی تم فکر کرتے ہو، عمل قبول کروانے کی فکر اس سے زیادہ کرو۔ یعنی عمل کرنا ہے، مجھے اچھا کام کرنا ہے، اچھا کام کرنا ہے، اچھا کام کر دیا، اب اس کے بعد ادھر چغلی کیا، ادھر غیبت کیا، کسی غریب کو پیسہ دیا، اچھا کام کیا، لیکن 4 لوگ کو بتا دیا دیکھو میں فلاں غریب کو پیسے دیا، فیس بک پر ڈال دیا میں فلاں غریب کو جو ہے اتنے پیسے میں مدد کیا ہوں، لوگ کے سامنے بول دیا اور واہ لے لیا، تو اچھا کام تو کیا لیکن ثواب باقی رہا کیا؟ نہیں، ثواب اڑ گیا ہے۔ ریاکاری نے اچھے عمل کو برباد کر دیا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا عمل کرنے کی جتنی تم فکر کرتے ہو، پریشان رہتے ہو کہ اچھا عمل کرنا ہے، اس سے زیادہ فکر کرو، اس سے زیادہ اہمیت دو کہ جو اعمال تم نے اچھے کر دیے ہیں ان کو سنبھال کے رکھنا ہے، ان کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ اور رمضان کے روزوں کو سنبھالنے میں اور رمضان کے روزوں کو قبول کروانے میں اور ان کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ بندے کو شوال میں سنت روزے رکھنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ تو یہ تیسری بات یہاں پر آ گئی۔ پہلی بات ہم بتائے کہ 1 سال فرض روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر رمضان کے روزوں میں کوئی کمزوری ہے تو سنت روزوں کا ثواب اس کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں، مکمل کر دیتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنا کیا کہتے ہیں رمضان کے روزے قبول ہونے کی علامت ہوتے ہیں۔ اور چوتھی اور آخری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شوال کے 6 روزے رکھنا یہ ایک ٹائپ کا شکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکرانہ جیسا ادا کرتے ہیں نا، تھینکس کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکرانہ ہے۔ وہ جو مشہور آیت ہے جو اکثر ہم قراء سے سنتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ رمضان اور قرآن کے تذکرے والی جو مشہور آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس کے یہ جو آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں رمضان کا ذکر کیا، قرآن کا ذکر کیا، اس کے بعد جو ہے روزے کے احکام اور مسائل بتائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تم کو آسانی کرنا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تم کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے، ولتکملوا العدہ، اور یہ کہ تم تعداد کمپلیٹ کرو، یعنی مہینے کی گنتی تم کمپلیٹ کرو، جب پورا مہینہ کر لو، ولتکبروا اللہ، تمہیں چاہیے کہ تم عدت کو یعنی گنتی کو مکمل کرو اور اللہ کی تکبیر بیان کرو۔
اللہ کی تکبیر کون سی ہے؟ وہ عید کے موقع پہ جو ہم بیان کیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو تکبیرات ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے مکمل کرو، اللہ تعالیٰ کے تکبیرات بیان کرو۔ کیوں؟ علامہ ہداکم، اللہ تعالیٰ نے جو تم کو ہدایت دی ہے، توفیق دی ہے، اچھے عمل کرنے کی جو گائیڈ کیا اللہ تعالیٰ نے تم کو توفیق عطا فرمائی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو۔ مطلب اپنی طرف مت موڑو، ہاں میں نے روزے رکھ لیے، ہاں میں نے اتنے قرآن پڑھ لیے، واہ واہ میں تو میرا رمضان تو میں نے بہت محنت کی ہے میں نے اس مرتبہ، نہیں ایسا کرو کہ مولا کے کرم سے میرا قرآن مکمل ہو گیا، مولا کے کرم سے میرا جو ہے اپنی محنت کا اظہار نہ کرو، اپنی محنت پر فخر نہ کرو، بلکہ اللہ کی طرف پلٹاؤ کہ مولا تیری وجہ سے ہوا ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دیا، اپنی بڑائی مت بیان کرو، میں بہت اچھا قرآن پڑھا، میں بہت اچھے روزے رکھا، نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اپنے طرف نہیں، خیر کو اللہ کی طرف موڑو، جو اچھائی ہم کو ملتی ہے، جو اچھائی کی توفیق ہوتی ہے وہ اللہ کے عطا کرنے سے ہی ہوتی ہے۔ پھر آخر میں آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اینڈ کرتا ہے، فرماتا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ یقیناً تم شکر ادا کرو۔ دیکھیے اب اللہ تعالیٰ رمضان کا پورا بیان، رمضان اور قرآن کا بیان کر کے فرماتا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ ہم نے یہ سب کیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ بعض علماء کرام نے بتایا کہ شکر ادا کرنا جو جس میدان کا عمل ہو اس طرح کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، جیسا مال آتا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے، طاقت آتی ہے تو کسی کی مدد کر کے شکریہ ادا کیا جاتا ہے، جب روزے رکھنے کی توفیق ہوتی ہے تو پھر روزے رکھ کر شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمایا ہے اس کا شکر ادا کرو شوال کے 6 روزے رکھ کر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے روزے رکھنے کی جو توفیق ہے اس پر شکریہ ہے، رمضان کے ثواب کو قبول کروانے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق کا یہ شکریہ ہے۔ تو یہ 4 کیا کہتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی طریقہ رہا ہے۔ مسلم شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ سئل عن صوم یوم الاثنین، ان سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ پیر کے دن منڈے کو آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قال ذاک یوم ولدت فیہ، اس دن میں پیدا ہوا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیدا ہونے پر شکر ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، کیسے ادا کر رہے ہیں؟ روزہ رکھ کر۔ تو روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کو تھینکس کہنے، شکریہ کہنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو رمضان میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرض روزے رکھنے اور اچھے کام کرنے کی توفیق دیا ہے اس کا شکریہ کس طرح سے ادا کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال میں 6 روزے رکھ کر ہم کو بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ رمضان کے لیے کس طرح سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 4 اعمال ہے، یہ 4 ریزنز ہے، 4 ریزنز ہم یہاں پر بتا رہے ہیں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اس لیے 6 روزے رکھیں آپ شوال کے، اور اس لیے بھی آپ 6 روزے رکھیں، ویسے اللہ کی مرضی وہ جتنا ثواب عطا کرے۔ ہم تو اسی لیے رکھتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی بینیفٹس تلاش کرنے ہی نکلے، اس کے حکمتیں اور فائدے تلاش کرنے ہی نکلے تو 4 فائدے۔ نمبر 1، سال بھر فرض روزے رکھنے کا ثواب رہے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر رمضان کے روزوں میں کوئی کمی ہے تو یہ سنت روزوں کا ثواب سے وہ کمی کو پورا کیا جائے گا، فل اپ کیا جائے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ روزے رکھنا ایک سگنل ہوگا، ایک تیمن ہوگا، ایک علامت ہوگی کہ ہمارے رمضان کے روزے قبول ہوئے تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ توفیق دیا۔ اور آخری ریزن یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے اور قرآن پر شکر ادا کرنے کا طریقہ عطا فرمایا ہے، حکم فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے کہ روزہ رکھ کر بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ تو 6 شوال یعنی شوال کے 6 روزے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکریہ کہنے کے لیے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے اور صدقے سے ہم کو ایسے بہترین 6 روزے عطا فرمائے ہیں جس میں ثواب بھی بہت زیادہ ہے اور علامات خیر و برکت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔